मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलता था। नन्हे मुन्ने सरमाओं की गोद में होते थे और वो उन्हें बैरूनी ममालिक की मंडी में पहुंचाता था। उसे देखते ही पहले तो कल्पना कराती थी, फिर कामना कराते हुए बोलती थी, कमीने चंडाल, क्या तेरे बच्चे नहीं हैं? वो हाथ जोड़कर घुघराते हुए कहता, नहीं मालकन, अगर होते तो क्या करता? ये मैंने कभी नहीं सोचा। नहीं सोचा तो आप सोचा कर। दूर कहीं देखते हुए अपने बच्चों का ख्याल करेगा तो नन्हे मुन्ने से कितने ही बच्चे नजर आएंगे। वो सब बापू कहते हुए तेरी तरफ दौड़ेंगे, तेरे गले से लग जाएंगे, तुझसे प्यार मांगेंगे। ऐसे में क्या तू उनके गले पर छुरी चला सकेगा? वो फिर हाथ जोड़कर बोला, मालकन का हुक्म होगा और एक बोतल दारू मिल जाएगी तो चला दूंगा। कामना गराते हुए उस पर लपकी, उसके बाल पकड़कर इधर से उधर खींचा, उसे तमांचे मारे। वो जमीन पर बैठ गया ताकि और मार खा सके। वो जानता था मालकन उसकी बुरी तरह पिटाई करेगी और दारोगा साहब को मालूम होगा तो वो उसके जख्मों पर मरहम रखने के लिए कलाल को हुक्म देगा कि चंडाल को एक बोतल दे दी जाए। अब कल्पना भी गराते हुए उस पर झपट रही थी और उसे पंजे मार रही थी। कामना ने पास पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और उससे पटाई शुरू कर दी। जब उस पर अच्छी तरह गुस्सा उतार लिया तो उसे एक ठोकर मारते हुए बोली, जा भाग जा, खबरदार यहाँ सफाई के लिए कभी ना आना, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। वो अभी माँ नहीं बनी थी, पता नहीं कब तक तीर उसकी गोद हरी करती, लेकिन हिंदुस्तान की हजारों लाखों और करोड़ों माएँ चीख रही थीं, अखबारात में बयानात दे रही थीं। सूबह बहार में ऐसी माओं की अक्सरियत थी जो हिंदुस्तानी नेताओं से, पटना और पूर्णिया ज़िला की इंतज़ामिया से और पुलिस वालों से पूछती थी, हम कब तक सहमी रहेंगी? किसी तकरीब में, किसी बाजार में, किसी तफरीह गाह में अपनी औलाद को ले जाते हुए डर लगता है कि उन्हें कोई अगवा करके न ले जाए। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हमें हर आने जाने वाला शख्स चलपटिया नज़र आता है। हमें रातों को नींद नहीं आती और आ जाए है तो हम चौंक चौंक कर उठ जाती हैं। ख्वाब में भी हमारे बच्चों की गर्दनें काटी जाती हैं। उन माओं की फरियादें बाहर की असम्बली में पहुंचाएगी और मुतालबा किया गया इंसानी ढांचों को बरामद करने के लाइसेंस मनसूख किए जाएं। उस पर पार्लिमानी अमूर के वजीर रामेश्वरी पीडी सिंह ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा, उन्हें तो इस बात का इल्म नहीं है कि हुकूमत ने इंसानी ढांचों को बरामद करने का इजाज़तनामा दिया हो। इस किस्म की तजारत उन वजीर साहब के इल्म में नहीं थी। कितनी हैरानी की बात है, एक जिम्मेदार वजीर पार्लियामेंट में बैठकर तगाफुल आरफाना से काम लेता है, जबकि हकीकतन भारतीय हुकूमत ने कम से कम 17 कंपनियों को इस किस्म के लाइसेंस जारी किए हुए हैं। बम्बई और कलकत्ता में 2 बड़ी कंपनियां ये कारोबार कर रही हैं। उनमें से एक का नाम रकनास लिमिटेड फास्नेब और दूसरी का नाम राम कृष्णा स्टोर है। दारोगा ठाकर गुलाब सिंह की चंडाल चौकड़ी ने बहुत दूर दराज के इलाके में जाकर एक चलपटिए को पकड़ लिया था। उसकी खूब पटाई की थी, उसे पिलाते भी रहे थे और मारते भी रहे थे। उसने बयान दिया था कि वो ऐसा काम करता है, लेकिन उसे याद नहीं है कि उसने कितनी लाशें पानी में बहाई थी और कौन सी लाशें खुश्की बाग के इलाके में पाई गई थीं। डीएसपी ने खुद इस मामले पर तवज्जो दी और उस चलपटिए को बुलाकर पूछा, तुम मासूम बच्चों की खोपड़ियाँ कहाँ पहुँचाते हो? चलपटिया ने एक एजेंट का नाम बताया। उसका नाम चंद्रिका मौलक था और उसका ताल्लुक रकनास लिमिटेड फास्नेब से था। चंद्रिका मौलिक उस चलपटिए से माल लेकर जा चुका था। उसकी गिरफ्तारी का वारंट हासिल किया गया, लेकिन जब उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पार्टी कलकत्ता पहुंची तो बेअसर होकर रह गई। उस एजेंट चंद्रिका मौलिक के पीछे बड़ी बड़ी शख्सियतें थीं जिनके नाम जाहिर नहीं किए जा सकते थे। वहाँ के पुलिस अफसरान ने कहा, चंद्रिका मौलिक से कुछ पूछना है, वो थाने में बुलाकर पूछ लिया जाए, लेकिन उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। गोया इस घनाउने कारोबार के पीछे सिर्फ एक मामूली दारोगा ठाकर गुलाब सिंह ही का हाथ नहीं था, उसके पीछे और बड़े बड़े हाथ थे जिन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। बस उनसे सवालात किए जाते थे और उनके जवाबात अखबारात में शाया करके लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की जाती थी। उस रात कामना ने ठाकुर गुलाब सिंह से कहा, मैं केशव चंडाल को एक आंख नहीं देख सकती, उसे यहाँ न आने के लिए कह दो। तुम क्यों ऐसा घनावना काम करते हो? मैं नहीं करूँगा, दूसरे करते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरे करते रहें, तुम ना करो, क्या ऐसे वक्त तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता? ठाकर ने घरा कर उसे देखा। बकवास ना करो और तुम आंखें ना दिखाओ। आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूंगी। मुझे हक पहुँचता है, मैं ये सवाल कर सकती हूँ। क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है? अभी बच्चा हुआ नहीं है और तुम इतने हकूक जताती हो। मैं 1 नहीं 1000 बार समझा चुका हूँ, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए।
تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں تم بانجھ ہو، پہلے شوہر سے کچھ نہ ہوا، دوسرے سے بھی کچھ نہ ہوا، میں تیسرا تمہیں آسمان سے لا کر نہیں دے سکتا۔ بھگوان صرف آسمان پر ہی نہیں زمین پر بھی ہوتا ہے، اور وہ مجھے اسی زمین پر دے گا، مگر تم نہیں چاہتے، میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تم چاہتے ہو ہم اسی طرح چوری چھپے ملتے رہے، دنیا والے تمہیں بدنام نہ کریں۔ بچہ ہوگا تو وہ زیادہ عرصے چھپا نہیں رہ سکے گا، اسے تمہارے نام کی ضرورت ہوگی، وہ اسکول جائے گا، اس کھنڈر میں چھپ کر نہیں رہ سکے گا، تمہارے دوسرے بچوں کی طرح شہر میں خوشحال اور آزادانہ زندگی گزارے گا۔ یہ باتیں تم اچھی طرح سمجھتے ہو، اسی لیے بچے سے انکار کرتے ہو۔ جب تم سمجھتی ہو کہ میں کیا سمجھتا ہوں اور کیا چاہتا ہوں تو پھر بحث کیوں کرتی ہو؟ اس لیے کہ تم اپنی عورت کو سمجھ سکو۔ جو عورت کو نہیں سمجھتا وہ اپنا گھر اور اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے۔ پہلے مجھے وہ بینک مینیجر ملا، وہ میرے ارمانوں کو، میرے جذبوں کو نہیں سمجھتا تھا، پھر بھی میں سمجھوتا کرتی رہی۔ میں نے اسے سمجھایا، بے شک وہ میرے جذبوں کو نہ سمجھے لیکن مال و دولت سے تو خوش رکھے۔ عجیب احمق ہے، نہ میری جائز ضرورتوں کو پورا کرتا تھا اور نہ ہی ناجائز طور پر دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ ایسے بھی نہیں سمجھتا تھا، پیسے بھی نہیں سمجھتا تھا، تو آخر اس گھر کو تباہ ہونا ہی تھا۔ میرے دوسرے شوہر رائے بہادر نے مجھے حویلی میں قید کر کے مجھ پر زیادتی کی، اس کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ کیا اس سے تم سبق حاصل نہیں کر سکتے کہ میاں بیوی ہم مزاج نہیں بن سکتے تو نہ صحیح، کبھی کبھی ایک دوسرے کی جائز ضرورتوں کو سمجھ لینا چاہیے، خواہ وہ جائز ضرورتیں بیوی کے مزاج کے خلاف ہوں یا شوہر کے مزاج کے خلاف۔ جب میں تمہاری نیک نامی کی خاطر ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کھنڈر میں رہ سکتی ہوں، تو کیا تم اولاد کے سلسلے میں میری جائز ضرورت پوری نہیں کر سکتے؟ وہ ٹھاکر سے لڑ رہی تھی، اپنا حق مانگ رہی تھی۔ اسی وقت کلپنا اس کی گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ کامنا نے محسوس کیا وہ کچھ بھاری بھرکم سی ہو گئی ہے۔ یہی بات ٹھاکر گلاب سنگھ نے اسے دیکھتے ہوئے کہی، تمہاری کلپنا تو بڑی صحت مند ہوتی جا رہی ہے، معلوم ہوتا ہے یہاں کا پانی لگ گیا ہے۔ بات کچھ اور تھی، کچھ دنوں بعد ہی پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے۔ کامنا کو اس پر اور زیادہ پیار آنے لگا، وہ اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے لگی، اس کے لیے بلا ناغہ دودھ منگواتی تھی، کبھی کبھی بلا وہ دودھ پی جاتا تھا۔ ایسے وقت کامنا اسے مارنے کے لیے دوڑتی تھی، دور بھگا دیتی تھی۔ اس کا سارا وقت کلپنا کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا۔ دن کی روشنی میں جب کلپنا ممتا کا بوجھ اٹھائے ادھر سے ادھر چلتی رہی تو کامنا اسے بڑی حسرت سے دیکھتی تھی، پھر مسکرا کر کہتی تھی، کمینی کیسے اترا کر چلتی ہے، مجھے چڑھاتی رہتی ہے۔ آخر ایک دن وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی، ننھے منھے سے پیارے پیارے بچے تھے۔ کامنا نے پہلے ہی ان کے لیے ایک بڑے سے ٹب کا بندوبست کر لیا تھا، اس میں اپنے ہاتھوں سے روئی کا گدا سرائی کر کے رکھ دیا، جس پر بچے ادھر ادھر رینگتے رہتے تھے۔ کلپنا انہیں دودھ پلاتی تھی، کبھی کبھی سر اٹھا کر محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھتی تھی۔ کامنا نے ایک بار اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پچکارتے ہوئے پوچھا، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اس طرح رہ رہ کر کیوں چونک جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے، کسے تلاش کرتی ہے؟ ارے یہ تیرے بچے ہیں، بلی کے بچے، یہاں کوئی چھلپٹیاں نہیں آئے گا۔ کیسے نہیں آئے گا؟ کامنا ایک رات سو رہی تھی کہ کلپنا کی میاؤں میاؤں سن کر اٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے پنجے مار رہی تھی، اٹھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میاؤں میاؤں کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے رو رہی ہو۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کلپنا کیا ہو گیا تجھے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ بستر سے کود کر فرش پر آئی، پھر اس ٹب کی طرف جانے لگی جس میں بچے تھے۔ کامنا نے لالٹین کی لو کو ذرا اونچا کیا، پھر دیکھا وہاں 3 نظر آ رہے تھے، چوتھا غائب تھا، کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ وہ ٹب میں جا کر اپنے تینوں بچوں کو سمیٹ کر بیٹھ گئی، سر اٹھا کر میاؤں کہتے ہوئے بڑے دکھ سے کامنا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر تسلی دینے کے انداز میں کہا، تو اطمینان رکھ، میں دیکھتی ہوں، بچہ یہیں کہیں ہوگا۔ وہ لالٹین اٹھا کر اسے تلاش کرنے لگی۔ کھنڈر کے اوپری حصے میں ایک ہال نما کمرہ تھا، اس کے ساتھ ہی ایک زینہ نیچے کی طرف گیا ہوا تھا۔ وہ پرانی شکستہ دیوار سے زینے پر آئی، آہستہ آہستہ اتر کر دور نیچے تک دیکھنے لگی، پھر وہ ذرا اور نیچے اتر کر آئی۔ زینے کے آخری نچلے حصے میں روشنی پہنچتے ہی اچانک بلا غرایا، غاؤں غاؤں۔ کامنا کا سر چکرانے لگا، وہ کھڑی نہ رہ سکی، زینے پر بیٹھ کر بڑے دکھ سے بولی، بھگوان، یہ تو نے بلے کی کیا فطرت بنائی ہے، یہ کمبخت اپنے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے۔ پھر وہ یک بیک غصے سے اٹھی، پاس پڑے ہوئے پتھر کو اٹھا کر اس کی طرف کھینچ مارا، چل بھاگ ذلیل کمینے، اگر ادھر آیا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غراتا ہوا بھاگ رہا تھا، اس نے دوسرا پتھر کھینچ کر مارا مگر وہ نکل چکا تھا۔ ٹھاکر گلاب سنگھ نے نیند میں کروٹ بدلتے ہوئے پوچھا، کیوں آدھی رات کو شور مچا رہی ہو، آ جاؤ، مجھے سونے دو۔ وہ لالٹین اٹھا کر اوپر آتے ہوئے بولی، غضب ہو گیا، وہ راکشش اپنے بچے کو کھا گیا ہے، کھانے دو، چپ چاپ سو جاؤ۔ وہ بستر کے پاس آ کر غصے سے کہنا چاہتی تھی،
تم کیسے داروغہ ہو؟ تمہیں کیسے نیند آ جاتی ہے؟ انسان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے، انہیں ہلا کر دیتا ہے، بلا اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، تم کچھ کر نہیں سکتے مگر ہمدردی کے 2 بول تو بول سکتے ہو۔ وہ کیا بولتا؟ گہری نیند میں ڈوب گیا تھا، خراٹے لے رہا تھا۔ وہ کلپنا کے پاس آ گئی، لالٹین کو ایک طرف رکھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کلپنا خاموش زبان سے کچھ بول رہی تھی، بڑے ہی رونے کے انداز میں بول رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں کامنا کی سبز آنکھوں سے چار ہو رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی آنکھوں میں باتیں کرنے اور ایک دوسرے کی باتیں سمجھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ اس نے کہا، تو کیوں سو گئی تھی؟ کس بے فکری نے سلا دیا تھا تجھے؟ کیا تو نہیں جانتی کہ ہندوستانی ماؤں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا ہے؟ کلپنا نے سر کو جھکا لیا۔ وہ اپنا منہ کبھی ایک بچے پر آہستہ آہستہ رگڑتی تھی، کبھی دوسرے بچے کو اپنے چہرے سے سہلاتی تھی، پھر کسی کو زبان سے چاٹنے لگتی، ہر طرح سے ممتا کا اظہار کرتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، یہ بتی چلتی رہے گی، تو جاگتی رہنا، صبح میں بچوں کی نگرانی کروں گی، تو آرام سے سو جانا۔ وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، تھوڑی دیر کھنڈر کی شکستہ چھت کو تکتی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نیند کو آنا ہو تو آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں، اپنی مرضی سے بند کرو تو نیند نہیں آتی۔ تھوڑی دیر بعد کروٹیں بدلتے ہوئے اس نے محسوس کیا نیند اڑ چکی ہے۔ اس کے سینے میں دل کی جگہ ایک بچہ دھڑک رہا ہے، ایک بچہ جسے وہ نہیں جانتی مگر اندر سے پہچانتی ہے۔ یک بیک اسے اپنی سانس رکتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دونوں ہاتھ گردن پر رکھ کر گہری گہری سانسیں لینے کی کوشش کرنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی گردن دبوچ رہا ہو اور چاروں طرف سے شکنجے میں کس رہا ہو۔ اس نے اپنی مٹھی میں سونے کی چین کو جکڑ لیا، پھر اسے کھینچ کر توڑتے ہوئے ایک طرف پھینک دیا، تب اس کی سانس آنے لگی۔ وہ سونے کی چین فرش پر پڑی ہوئی تھی، ہلکی پھلکی سی چین اس کا گلا نہیں دبا سکتی تھی، لیکن یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے 2 ننھے ننھے ہاتھ گردن دبوچ رہے ہوں۔ جو سونے کے زیورات وہ پہنتی تھی وہ سب ناجائز کمائی کے تھے۔ اس ناجائز آمدنی میں معصوم بچوں کی کٹی ہوئی گردنوں کا لہو بھی تھا۔ دوسری صبح ٹھاکر گلاب سنگھ نے ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اسے پیار سے دیکھا، پھر تعجب سے کہا، تم کو اجڑی اجڑی سی لگ رہی ہو، آج آنکھوں میں کاجل کیوں نہیں لگایا؟ بس یوں ہی دل نہیں چاہتا۔ تم تو کہا کرتی تھی کہ مرد ڈیوٹی پر جاتا ہو تو عورت کو بند سور کر رخصت کرنا چاہیے تاکہ شام تک وہ اس کے تصور میں سمائی رہے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ چلو فوراً میک اپ کرو۔ اس نے جبراً ہلکا سا میک اپ کر لیا، آنکھوں میں کاجل لگایا۔ وہ خوش ہو کر بولا، یہ ہوئی نا بات، گلاب کے سامنے کھلا ہوا گلاب لگ رہی ہو۔ شام کو جلدی آؤ گے؟ ہاں کوشش کروں گا، لیکن تم کچھ خالی خالی سی لگ رہی ہو۔ ہاں یاد آیا، آج تمہارے گلے میں زنجیر نہیں ہے، کان کی بالی تک نہیں ہے۔ میں وہ زیورات نہیں پہنوں گی، مجھے معصوم بچوں کے خون کی بو آتی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، میں ایسی کمائی نہیں چاہتی، تمہیں بھی منع کرتی ہوں۔ بھگوان کے لیے ایسے کاروبار میں شریک نہ رہو جس میں بچوں کی زندگی سے کھیلا جاتا ہے۔ میں ایسے کسی کاروبار میں شریک نہیں رہتا، میں نے آج تک کسی معصوم بچے کی جان نہیں لی، لیکن جان لینے والوں کو جرائم کو چھپاتے ہو، ان کا ساتھ دیتے ہو، وہ حرام کی کمائی حاصل کرتے ہیں، اس میں سے تم اپنا حصہ لیتے ہو۔ اسی وقت بلیے کے غرانے کی آواز سنائی دی، صرف وہی نہیں، کلپنا بھی چونک کر دیکھنے لگی، جواباً غرانے لگی۔ بلا ٹوٹی ہوئی چھت سے جھانک رہا تھا۔ کامنا نے فرش پر پڑے چھوٹے سے پتھر کو اٹھا کر اس کا نشان باندھتے ہوئے کہا، چل بھاگ جا یہاں سے، میں تیری جان لے لوں گی، ادھر کبھی نہ آنا۔ اس نے پتھر کھینچ کر مارا، بلا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسری طرف سے غرانے کی آواز آ رہی تھی۔ کامنا نے کہا، مجھے ریوالور دو، میں اسے گولی مار دوں گی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک بلے کو گولی مارو گی؟ ہاں، اس نے اپنے بچے کو کھا لیا تو کیا ہوا؟ ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ کیا تمہاری نظروں میں یہ جرم نہیں ہے؟ کیا باپ اپنے بچوں کو کھا لیتا ہے؟ میں بلے کی بات کر رہا ہوں، میں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ اس عورت سے 1-2 سال میں اولاد ہوتی رہتی ہے، مجھ سے کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں تمہاری تدبیر میرے بچوں کو کھا لیتی ہے۔ آج سچ مچ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ اپنی وردی درست کرتے ہوئے سینے کی طرف جانے لگا۔ کامنا نے اس کے ہاتھ چلتے ہوئے کہا، کیا تم ناجائز آمدنی چھوڑ نہیں سکتے؟ میں اکیلا کمانے والا ہوں، میری ایک کمائی سے 2 چولہے جلتے ہیں، ایک تمہارے ہاں، دوسرا شہر میں۔ مجھے دونوں طرف کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں سمجھ سکتی۔ میں سمجھتی ہوں۔ چلو میں رشوت لینے سے منع نہیں کرتی، لیکن بچوں کا خون اپنی گردن پر مت لو۔ میرا دل کہتا ہے مجھے ان بچوں کی آہ لگتی ہے، ان کی مائیں بددعائیں دیتی ہوں گی۔ میں ماں نہیں بن رہی ہوں،
میرے پہلے پتی سے حاصل کیے ہوئے 1,00,000 روپے تمہارے پاس اب تک رکھے ہوئے ہیں، تم… وہ بات پوری نہ کر سکی۔ ابھی وہ زینے کے نصف حصے پہ پہنچی تھی کہ اوپری حصے سے بلی اور بلے کی غراٹیں سنائی دینے لگی۔ ان آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ دونوں آپس میں لڑنے لگے ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹ کر زینے پر تقریباً دوڑتی ہوئی اوپر پہنچی۔ اس وقت تک بلہ ایک بچے کو منہ میں دبائے وہاں سے بھاگ رہا تھا اور ممتا کی ماری بلی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ کامنا بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگی تھی، بلے کو گالیاں دینے لگی، پتھر اٹھا کر اسے مارنے لگی، لیکن وہ اوپر کے حصے میں کود کر نیچے پہنچ چکا تھا۔ جب تک کامنا وہاں پہنچ کر اسے دیکھتی وہ جا چکا تھا، نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی اسی طرح گالیاں دیتی ہوئی زینے سے اترتے ہوئے جانے لگی۔ ٹھاکر گلاب سنگھ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی اور پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے جنونی انداز میں بڑبڑاتے ہوئے جانے لگی۔ اس کی بڑبڑاہٹ نے سمجھا دیا کہ بلے نے دوسرے بچے کو بھی دبوچ لیا ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا جانے لگا، آوازیں دینے لگا، رک جاؤ، پاگل نہ بنو، یہ کیا حماقت ہے؟ وہ نیچے پہنچنے کے بعد پتھر اٹھا اٹھا کر بلے کی طرف مار رہی تھی اور وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ آخر ایک پتھر اسے لگ ہی گیا، بچہ اس کے منہ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر بھاگتا چلا گیا۔ کامنا اور کلپنا ایک ساتھ اس بچے کے پاس پہنچی۔ ان کا خیال تھا وہ صرف زخمی ہوا ہوگا۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو بلے کے تیز دانتوں کے درمیان آ کر اس کی گردن الگ ہو گئی تھی۔ کامنا نے بے اختیار اپنا دل پکڑ لیا۔ کلپنا کے منہ سے ایسی اداس اور ماتمی غراہٹ نکل رہی تھی جسے سن کر کسی بھی ماں کا کلیجہ کانپ جاتا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی، گمسم تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا سوچے کیا کرے۔ دماغ کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جیپ کے سٹارٹ ہونے اور وہاں سے جانے کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ ٹھاکر گلاب سنگھ ڈیوٹی پر چلا گیا تھا، اسے کیا پڑی تھی کہ کلپنا اور کامنا کے پاس تسلی دینے کے لیے رک جاتا۔ بلی کے بچے کے مرنے کی اہمیت ہی کیا تھی جبکہ انسان کے بچے کٹ مر رہے تھے۔ اس روز سے کامنا نے کلپنا کے دونوں بچوں کو خود سنبھال لیا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دونوں کو اپنے پاس رکھتی تھی اور دور دور تک نظریں دوڑاتی رہتی تھی۔ اب وہ بلہ نظر نہیں آتا تھا، شاید ایک پتھر کھانے کے بعد ہمیشہ کے لیے کہیں چلا گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے۔ جانوروں میں بھی چالاکی ہوتی ہے، وہ وقت اور حالات کے مطابق مختلف انداز میں اپنے شکار پر جھپٹتے ہیں۔ بلے کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ غراتے ہوئے جائے گا تو کامنا اور کلپنا دونوں ہی ہوشیار ہو جائیں گی، اس لیے وہ دبے پاؤں آیا، ٹوٹی ہوئی چھت کے اوپر رات بھر بیٹھا رہا، موقع کا انتظار کرتا رہا۔ کامنا نے دونوں بچوں کو اپنے پاس سلا رکھا تھا۔ ٹھاکر گلاب سنگھ اس بات پر اعتراض کرتا تو وہ دونوں بچوں کو لے کر نیچے بستر بچھا کر سو جاتی۔ صبح 5 بجے ہلکی ہلکی سی روشنی ہونے لگی۔ اسی وقت کامنا نے نیند میں کروٹ بدلی، دونوں بچے جہاں سوئے تھے وہاں سے منہ پھیر لیا۔ یہ سب کچھ نیند میں ہوا تھا، لیکن بلے کو موقع مل گیا۔ اس نے چھت کے شگاف میں سے چھلانگ لگائی، نیچے بچوں کے پاس پہنچا، پھر ایک کو دبوچ کر جیسے ہی بھاگنے لگا، کلپنا زور سے غرائی، اس پر جھپٹنے کے لیے دوڑی۔ اس کے ساتھ ہی کامنا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس کی غراہٹ بتا رہی تھی کہ چل پٹیا آ گیا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، بلے کے پیچھے دوڑی، مگر پچھلے تجربات نے سمجھا دیا تھا کہ صرف اس کے پیچھے دوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ رک گئی، فوراً ہی پلٹ کر دیوار کی اس کھونٹی کی طرف آئی جہاں گلاب سنگھ کی وردی اور ہولسٹر لٹک رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور دوڑتی ہوئی زور زور سے گالیاں دیتی ہوئی سینے سے اتر کر جانے لگی۔ گلاب سنگھ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر پوچھا، یہ اتنی صبح کیا ہو رہا ہے؟ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ اسے جواب نہیں ملا۔ چند لمحوں کے بعد ہی ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم سے اچھل کر بستر سے نیچے آیا، پھر ننگے پاؤں دوڑتا ہوا زینے کی طرف بھاگتے ہوئے چیخنے لگا، کامنا، میرا ریوالور دے دو، خواہ گولی نہ چلاؤ، ہمیں ایک گولی کا حساب دینا پڑتا ہے۔ وہ بچوں کے ایک ایک سر کا حساب کرنے نکلی تھی۔ وہ دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ جب ٹھاکر گلاب سنگھ نچلے حصے میں پہنچا تو وہ بہت دور نکل چکی تھی اور بلہ اس سے بھی زیادہ دور بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ہی پھر ایک گولی چلی۔ ٹھاکر نے چیخ کر کہا، رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ، اب تم نے گولی چلائی تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ پہلے ہی کون سا ٹھیک ہو رہا تھا کہ وہ رک جاتی؟ وہ دوڑتی جا رہی تھی۔ اب سلسلہ یہ تھا کہ سب سے آگے بلہ تھا، بلے کے پیچھے کامنا اور کامنا کے پیچھے ٹھاکر گلاب سنگھ۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ کھنڈر سے تقریباً فرلانگ کی دوری پر دریا کنارے مسان گھاٹ تھا۔ وہیں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں کیشو چنڈال رہا کرتا تھا۔ اپنا پیٹ بھرنے اور دارو پینے کے لیے بستی کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا،
हे भगवान, एक मुर्दा भेज दे। उसकी रोजी मरने वालों से वाबस्ता थी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो झोंपड़ी से निकल आया था। पहले तो उसे सिर्फ बिल्ला नजर आया। उसने दोनों बाजू फैलाए तो बिल्ला उसकी आगोश में चला गया। उसके अंदाज से पता चलता था कि दोनों में गहरी दोस्ती है। ठाई की आवाज़ के साथ ही बिल्ला उसके हाथ से छूट गया। वो फिर भागने लगा। चंडाल ने कामना को देखते ही हाथ जोड़कर कहा, मालकन, आप गोली चला रही हैं। कसम से मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो वो अपनी बात पूरी न कर सका क्योंकि रिवॉल्वर का रुख उसी की तरफ था। वो फौरन ही ज़मीन पर रोंदे मुंह गिर पड़ा और गड़गड़ा कर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगा। दरिया किनारे मसान घाट के सन्नाटे में फिर एक बार फायरिंग की ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। उसके साथ ही बिल्ला कई फुट उछलकर फिर ज़मीन पर आ गया। वो हमेशा के लिए ठंडा पड़ चुका था। केशु चंडाल ने एक ज़रा सा सर उठाकर देखा। ठाकर गुलाब सिंह ने कामना को पकड़ लिया था और उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनने के बाद उसकी पिटाई कर रहा था। वो मार खा रही थी और हंसती जा रही थी। हंसते हंसते कहती जा रही थी, मैंने मार डाला, उस जलील चलपटिए को मार डाला। सुन ले केशु, एक दिन तेरा भी काम तमाम कर दूंगी। जिंदा रहना चाहता है तो कभी किसी बच्चे की तरफ नज़र उठाकर ना देखना। ठाकर गुलाब सिंह उसे मारता जा रहा था और वो बड़ी खुशी से मार खाती हुई खंडर की तरफ जा रही थी। ये इत्मीनान हो गया था कि अब कोई बिल्ला खंडर में नहीं आएगा। कल्पना का एक बच्चा जिंदा सलामत रह गया था। अब उस पर कोई आंच नहीं आ सकती थी। इत्मीनान तो हो गया था, लेकिन अब वो पहली जैसी खुशियां नहीं रही थीं। न कामना पहले की तरह हंसती बोलती थी, ना ही उसके हंसने बोलने के रद्द अमल में कल्पना उछलती कूदती थी। न शोखी दिखाती थी, न चहले करती थी। अब खंडर का माहौल वाकई खंडर हो गया था, उदास उदास और फीका फीका सा। वो ठाकर गुलाब सिंह से जिद करने लगी थी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे किसी दूसरे शहर ले चलो। मेरे 1 लाख रुपए हैं। हमेशा कहते हो मेरे लिए मकान बनवा रहे हो। कहाँ है मकान? हम यहाँ खुशकी बाग में ही ज़मीन लेकर बनवाएंगे। खुशकी बाग में ही क्यों? पटना में क्यों नहीं? तुम जानती हो मेरे बीवी बच्चे वहाँ रहते हैं। मैं एक ही शहर में 2 बीवियों को नहीं रख सकता। भेद खुल जाएगा। कब तक भेद बना कर रखोगे? आखिर इंतहा होती है। मैं दुनिया वालों से तुम्हें छुपा कर रखूं या इश्तिहार बनाकर फिरता रहूं? तुम्हें बस इतना समझना चाहिए कि तुमसे भरपूर मोहब्बत करता हूं, बल्कि अपनी धर्म पत्नी से ज़्यादा चाहता हूं। अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हारे पास ज़्यादा रहता हूं। इसलिए रहते हो या कि यहाँ पर ड्यूटी है तुम्हारी। तुम मोहब्बत से नहीं, मुलाजमत से मजबूर होकर रहते हो। तुम ऐसा समझती हो तो फिर समझती रहो। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती। चलिए, पटना में ना सही किसी दूसरे शहर में मकान बनवा लें। मैं 2 मुख्तलिफ शहरों में 2 बीवियों को नहीं रख सकता। मुझे हर हफ्ते हर महीने दोनों शहरों के चक्कर लगाने होंगे। फिर तीसरी जगह जहां ड्यूटी होगी वहां भी रहना होगा। तुम मुझे दिमागी सुकून पहुंचाने के बजाय और उलझा देना चाहती हो। उलझावे तुम पैदा कर रहे हो। सीधा सा रास्ता है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, दुनिया वालों से ना छुपाओ। आखिर इसमें बुराई क्या है? हम कोई पाप तो नहीं कर रहे। वो झुंझला कर बोला, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्मी शादियों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बात हम मोहब्बत करने वाले तस्लीम करते हैं कि देवी माँ के मंदिर में जाकर अपनी शादी कर लेने से शादी हो जाती है, लेकिन हमारे पास कानूनी कागजात नहीं हैं। हमारे पास कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमारे पास समाज वालों की रजामंदी की सनद नहीं है। वो यकटक उसे देख रही थी और उसकी खुशफहमियाँ ख़त्म हो रही थीं। बड़ा नाज था कि वो ठाकर गुलाब सिंह की धर्म पत्नी है। कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। एक दिन सारी दुनिया को मालूम होगा। वो ठाकर के बच्चे को गोद में लेकर बड़ी से बड़ी सोसाइटी में बड़े फख्र से कह सकेगी कि वो दारोगा ठाकुर गुलाब सिंह की धर्म पत्नी और उसके बच्चे की माँ है। आंखों पर खुशफहमी की पट्टी बंधी रहे तो हकीकत नजर नहीं आती। अपने धर्म के मुताबिक मंदिर में शादी कर लेने से शादी बेशक हो सकती थी, लेकिन कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। कामना के पास ऐसे कानूनी कागजात नहीं थे जिनसे वो खुद को दारोगा ठाकर गुलाब सिंह की बीवी जाहिर कर सकती। ऐसे गवाह नहीं थे जो बेझिझक कह सकते थे कि उसने अपने दारोगा के साथ लगन मंडप में 7 फेरे लगाए हैं और धर्म के मुताबिक उसकी धर्म पत्नी बन गई है। वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि कानूनी तौर पर अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लेना चाहिए। अब मैं उस वक्त तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी, ना ही तुम्हें आने दूंगी जब तक कानूनी तौर पर शादी नहीं करोगे। उसने ये फैसला करने में देर कर दी क्योंकि जिस रात उसने ये फैसला ठाकर को सुनाया, उसकी दूसरी सुबह उसने मतली होने लगी। सर चकराने लगा। जरा कमज़ोरी सी महसूस हुई। अच्छी खासी तबीयत बिगड़ने लगी तो परेशानी होती है, मगर वो खुशी से दीवानी हो गई।
اسی دن کے لیے تو اس نے دعائیں مانگی تھیں۔ ٹھاکر گلاب سنگھ نے کہا، میں تمہیں بستی میں نہیں لے جاتا، کسی ڈاکٹر کا سامنا کرانا نہیں چاہتا، تم اپنی حالت بتاؤ، میں دوا لے آؤں گا۔ وہ سر پر آنچل رکھ کر شرمانے لگی، اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، سر جھکائے ہوئے تھی۔ وہ حیرانی سے بولا، کہ کیا بات ہوئی، تم تو شرما رہی ہو؟ وہ اس کی طرف آتے ہوئے اسے چھونا چاہتا تھا، وہ کترا کر دور چلی گئی، بستر کے سرے پر بیٹھ گئی۔ وہاں بھی شرمانے کا انداز تھا۔ تب وہ چونک گیا، اس نے بے اختیار بلی کے بچے کو دیکھا، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ حالانکہ کامنا کی طبیعت بگڑ رہی تھی، مگر وہ خود کو برسوں کا بیمار محسوس کرنے لگا۔ دوسری عورت سے اولاد ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب دوسری عورت کھنڈر والی زندگی پسند نہیں کرے گی، اپنے بچے کے لیے اس کے مستقبل کی خاطر مطالبات شروع کر دے گی، وہی جو پہلی بیوی کے مطالبات ہوتے چلے آئے ہیں۔ وہ خوب سمجھتا تھا جب تک کامنا تنہا ہے وہ زیادہ ہاتھ پاؤں نہیں پھیلائے گی، اس کی ضروریات محدود ہوں گی۔ تنہا عورت اپنے مرد کے پیار میں ساری عمر جنگل میں گزار سکتی ہے، لیکن اولاد والی ہو تو انسانوں کی دنیا میں رہنے کی ضد کرتی ہے تاکہ اپنے آپ کو ایک ماں کی حیثیت سے منوا سکے اور اپنی اولاد کے لیے تمام دنیاوی حقوق حاصل کر سکے۔ ٹھاکر گلاب سنگھ کے لیے مشکل تھی، وہ اپنا نام اس کی اولاد کو نہیں دے سکتا تھا، وہ بیوی ہوتے ہوئے بھی بیوی نہیں تھی۔ ایسے مردوں کی زندگی میں یہ عجیب موڑ آتا ہے، وہ بیوی سے زیادہ اپنی دوسری عورت کو چاہتا ہے، لیکن اولاد کی بات آئے تو پہلی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، دوسری کو صرف حسین ماڈل اور پارٹ ٹائم محبت بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے وردی پہن چکا تھا، اس نے ہولسٹر سے ریوالور کو نکالا، پھر اس کے چیمبر میں ایک ایک گولی ڈالنے لگا۔ جب سے کامنا نے اس کے ریوالور سے گولیاں چلائی تھی، تب سے وہ کامنا کے پاس آنے کے بعد وردی کو کھونٹی سے لٹکاتا تھا، پھر ریوالور کے چیمبر کو بھی خالی کر دیتا تھا اور دوسری صبح ڈیوٹی پر جاتے وقت اسے لوڈ کر لیتا تھا۔ اس ریوالور کو لوڈ کرتے وقت اس نے کامنا کی طرف گہری نظروں سے دیکھا، پھر کہا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں کئی بار سمجھا چکا ہوں، عورت جب تک ماں نہیں بنتی اس وقت ایک حسین عورت ہوتی ہے۔ مرد اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ میری پہلی بیوی کی مثال تمہارے سامنے ہے، وہ ہر دوسرے تیسرے برس بچے پیدا کرتی ہے اور اپنے آپ کو تباہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اس کا جسم ڈھانچہ بن گیا ہے، صحت نام کو نہیں ہے، حسن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو عورت اپنے حسن و شباب کو سنبھال کر نہیں رکھتی، اس کا گھر والا دوسری طرف ضرور بہکتا ہے، جیسا کہ میں بہک کر تمہاری طرف آ گیا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تم سے منہ موڑ کر کسی اور طرف بہک جاؤں؟ تم جتنی بھی لمبی تقریر کر لو، عورت کی عصمت صرف شریک حیات بننے میں نہیں، اپنے جیون ساتھی کے بچوں کی ماں بننے میں بھی ہے۔ تم مجھے حسن و شباب سے تسخیر کرنے کا سبق پڑھا رہے ہو، جبکہ ہر عورت اپنے بچوں کو زنجیر بنا کر مرد کے پاؤں میں ڈال دیتی ہے۔ بے شک تم میرے دیوانے بن پر چلے آئے تھے، لیکن یہ حسن، یہ شباب کس کام کا، جبکہ وہ زنجیریں تمہیں پہلی دھرم پتنی کی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ میرے بھی نصیب جاگ رہے ہیں، مجھے بھی ایک ایسی زنجیر ملنے والی ہے، تم اس پر اعتراض نہ کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں، میں محبت سے سمجھا رہی ہوں، اور یہ تم اچھی طرح جانتے ہو میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو صرف محبت سے سمجھا کر رہ جاتی ہیں۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا اس کے سامنے آیا، پھر ریوالور کی نال کو اس کی پیشانی سے لگاتے ہوئے بولا، تم مجھے یہ سمجھانا چاہتی ہو کہ دو شوروں کی طرح مجھے بھی ٹھکانے لگا دو گی؟ تم بہت خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ اس نے ریوالور کی نال کو ایک چٹکی میں پکڑا، پھر اسے پیشانی کے پاس سے ہٹا کر ذرا دور کیا، اس کے بعد مستحکم لہجے میں کہا، تم میری محبت ہو، میری زندگی ہو، میرا سہاگ ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، لیکن میرے بچے کی زندگی میں اگر کوئی چرپٹیا آیا تو… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور جس چٹکی سے ریوالور کی نال کو ہٹایا تھا وہ چٹکی بجا دی۔ اس انداز نے سمجھا دیا کہ وہ کسی بھی چرپٹیے کو چٹکی میں اڑا دے گی۔ ایسا اشارتی انداز اختیار کرتے وقت اس کی نظروں میں بھرپور محبت اور وفا تھی، اور اس کے پیچھے چھپا چھپا سا ایک چیلنج بھی تھا۔ داروغہ ٹھاکر گلاب سنگھ نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا، پھر ریوالور کو ہولسٹر میں رکھتے ہوئے زینے کے پاس آیا، وہاں سے پلٹ کر بولا، اپنا خیال رکھنا، میں بستی سے دائی ماں کو بھیج دوں گا۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا زینے سے اترتا ہوا جانے لگا۔ کامنا نے کلپنا کو اس کے بچے کے پاس سے اٹھایا، اپنی آغوش میں لے کر اسے سہلاتے ہوئے اور پچکارتے ہوئے بولی، کیا یہ میرے لیے بستی سے دائی ماں کو بھیجے گا؟ تو بول نہیں سکتی مگر میری باتوں کو، میرے ارادوں کو سمجھتی ہے، جا، کم از کم اس دائی ماں کا گھر دیکھا نا، میں تیرے بچے کا خیال رکھوں گی۔ اس نے کلپنا کو چھوڑ دیا، وہ دوڑتی ہوئی دوسری منزل کے چھجے پر آئی، پھر وہاں سے چھلانگ لگا کر نیچے پہنچ گئی۔
اس سے پہلے کہ ٹھاکر گلاب سنگھ جیپ کی اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھتا وہ پچھلی سیٹ پر آئی اور 2 سیٹوں کے درمیان دبک کر بیٹھ گئی۔ کامنا اس کے بچے کو گود میں لے کر چھجے کے پاس آ گئی تھی اور دور جاتی ہوئی جیپ کو دیکھ رہی تھی۔ بستی وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، تقریباً 40 منٹ میں ہی کلپنا واپس آ گئی۔ اس نے بچے کو اس کے سامنے فرش پر چھوڑتے ہوئے پوچھا، ہمارے صاحب کہاں گئے تھے؟ کسی دائی ماں سے بات کی ہے؟ اس نے میاؤں کہا۔ کامنا مسکرا کر اس کے سر کو سہلانے لگی، پھر اسے چوم کر بولی، بس اتنا ہی کافی ہے، وہ دائی ماں کے بدلے ڈائن نکلی تو میں اس کا گھر سے نکلنا ہی مشکل کر دوں گی۔ تھوڑی دیر بعد ہی نیچے سے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی، مالکن بیٹی کہاں ہو تم؟ داروغہ صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ چھجے پر آئی، دیکھا تو ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکے کھڑی ہوئی تھی، پیشانی پر دوسرے ہاتھ کا چھجا بنا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کامنا نے کہا، تم دائی ماں ہو تو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ۔ اس بڑھیا کو سیڑھیاں چڑھنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ وہ اوپر پہنچ کر ہانپتے کامتے ہوئے بولی، ارے بیٹا تو سچ مچ چاند کا ٹکڑا ہے، معلوم ہوتا ہے اس ویرانے میں ایک اپسرا آ کر رہ رہی ہے۔ معلوم ہے بستی کے لوگ تیرے بارے میں خوب باتیں کرتے ہیں مگر کسی کی مجال نہیں ہوتی جو اونچی آواز میں کچھ کہہ دے، سب داروغہ صاحب سے ڈرتے ہیں۔ کامنا نے تجسس سے پوچھا، بستی والے میرے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹی اور کیا کہیں گے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہتا ہے داروغہ صاحب نے تجھ سے شادی کی ہے، کوئی کہتا ہے بس یوں ہی رکھ چھوڑا ہے، مگر ایک بات سبھی کہتے ہیں کہ تیری ایسی سندر ناری نہ تو گنگا کے اس پار دیکھی ہے نہ اس پار۔ کامنا نے حیرانی سے پوچھا، مگر کس نے مجھے دیکھا ہے؟ ادھر تو کوئی نہیں آتا، سب داروغہ صاحب سے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ضرور ہیں مگر جس بات کو بھید بنا کر رکھو بھید ہی وہاں تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ یہاں دور دور تک کتنے ہی درخت ہیں، بڑی بڑی گھنی جھاڑیاں ہیں، چھپ کر دیکھنے والوں نے تجھے کتنی ہی بار دیکھا ہے، مگر جس سے پوچھو وہ یہی کہے گا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ کامنا نے خوش ہو کر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ داروغہ صاحب نے مجھے یہاں چھپا کر رکھا ہے مگر دنیا والے جانتے ہیں۔ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، تو فکر نہ کر، تیرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، چل بستر پر لیٹ جا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ جب دائی ماں اس کا معائنہ کرنے کے لیے قریب آنے لگی تو اچانک کلپنا غر آئی، اپنے بدن میں ایسا کھچاؤ پیدا کیا جیسے اب تب میں چھلانگ لگا کر بڑھیا کو پنجہ مارنے والی ہو۔ اس سے پہلے ہی کامنا نے کروٹ بدل کر اسے دبوچ لیا، پھر اس سے پوچھا، یہ کیوں غر آ رہی ہے؟ دائی ماں نے سہم کر کہا، بیٹی مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر تم دشمن بن کر نہیں آئی ہو تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن یاد رکھو تم نے مجھے یا میرے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں داروغہ سے کچھ کم نہیں ہوں۔ پہلے مجھے دیکھ لینے دو، تم گربھوتی ہو یا نہیں، پھر تمہاری بات کا جواب دوں گی۔ اس نے کہا، کلپنا اپنے بچے کے پاس جا، کوئی شرارت نہ کرنا۔ وہ بچے کے پاس چلی گئی، اس سے دل بہلانے لگی، کبھی کبھی سر گھما کر تیز نظروں سے دائی ماں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بڑھیا نے کہا، ہاں بیٹا تو ماں بننے والی ہے، بھگوان کرے چاند سا بیٹا ہو۔ وہ خوشی سے کھل گئی، آہستگی سے اٹھ کر بولی، تو سچ کہہ رہی ہے دائی ماں؟ میں جھوٹ نہیں کہوں گی، مگر بیٹی میری جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے، مجھے جھوٹ کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کیسا جھوٹ؟ کیا ابھی جو کچھ تم نے کہا ہے وہ جھوٹ ہے؟ نہیں بیٹی نہیں، ابھی میں نے سچ کہا ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں، جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ داروغہ صاحب کو نہ بتانا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، تجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی، جو سچ ہے وہ اگل دے، دیر نہ کر۔ کوئی بات میرے مزاج کے خلاف اور وہ منہ سے نکلتے نکلتے رہ جائے تو مجھے غصہ بہت آتا ہے، جلدی سے بول۔ داروغہ صاحب نے کہا ہے میں تجھے اچھی طرح دیکھ بھال کے کہہ دوں کہ تم ماں بننے والی نہیں ہو۔ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں پہلے میں تمہیں دھوکے میں رکھوں کہ ماں نہیں بنو گی، پھر میں تمہیں سبز باغ دکھاؤں گی، کچھ ایسی دوائیں کھانے کے لیے دوں گی جن کے اثر سے تمہارا بانجھپن ختم ہو جائے گا اور تم ماں بن جاؤ گی۔ اور وہ دوائیں کیسی ہوں گی؟ وہ بہت گرم دوائیں ہیں، تم سمجھ سکتی ہو انہیں کھانے سے کیا ہوگا؟ وہ معصوم جو تمہاری گود میں آنے والا ہے کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے غصے میں دونوں مٹھیاں بھینچ لی، غضبناک نظروں سے خلا میں تکنے لگی۔ دائی ماں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، گڑ گڑا کر کہنے لگی، داروغہ صاحب کو معلوم ہوگا کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی ہے اور تمہیں سچ سچ بتا دیا تو مار ڈالی جائیں گی۔ اس بڑھاپے میں مرنے سے تو نہیں ڈرتی، مگر وہ لوگ جو ظلم کریں گے وہ اس عمر میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ بیٹی ہم غریب آدھا کھاتے ہیں آدھا پہنتے ہیں، زندہ رہتے ہیں مگر آدھی زندگی گزارتے ہیں، صرف مرتے وقت سکون سے مرنا چاہتے ہیں۔ کامنا نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی، پھر کہا،
تعجب ہے، تم ڈرتی بھی ہو اور سچ بھی بولتی ہو، آخر تم نے مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں کی؟ تم جھوٹ بھی بول سکتی تھی، میرے بچے کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے ایک سرد آہ بھری، پھر فرش پر بیٹھ گئی، اس کے بعد سر جھکا کر بولی، میری بیٹی نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، یہ کوئی سال بھر پہلے کی بات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک روز مسان کھاٹ کے قریب اس معصوم بچے کی لاش ملی، اس لاش کا سر نہیں تھا، کوئی جل پٹیاں لے گیا۔ اس نے سر اٹھا کر کامنا کی طرف دیکھا، اس کی بوڑھی آنکھیں ویران اور خشک تھیں، سارے آنسو ختم ہو چکے تھے۔ وہ بوڑھی للچتی ہوئی آواز میں بول رہی تھی، بیٹی، جل پٹیا صرف اس کو نہیں کہتے جو دارو کے نشے میں بچوں کی گردنیں اتارتا ہے اور ان کی کھوپڑیوں کی تجارت کرتا ہے۔ جل پٹیا وہ بھی ہے جو اپنی بدنامی سے ڈرتا ہے اور اپنے بچے کو اپنا نام نہیں دینا چاہتا۔ جل پٹیا وہ بھی ہے بیٹی۔ وہ بوڑھے کمزور ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے کے لہجے میں بولی، میری ایک بات مان لے، یہ جگہ چھوڑ دے، کہیں دور چلی جا۔ اس نے بوڑھی عورت کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا، میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو کسی مرد کے خوف سے اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں یا ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ میں یہیں رہوں گی، تم پر بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ انہوں نے تم سے کیا کہا ہے؟ وہ دوائیں کب کھانے کے لیے دو گی؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا پہلے تمہیں خوب یقین دلاؤں کہ میری دواؤں سے باجپن ختم ہو جائے گا، جب تم دوائیں کھانے کے لیے راضی ہو جاؤ گی تو میں کہوں گی بستی جا رہی ہوں، دوائیں میرے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، وہ داروغہ صاحب کے ہاتھ بھیج دوں گی۔ تم یہی کرنا، وہ دوائیں داروغہ صاحب کے ہاتھ میں دے دینا، تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ میں کس دل سے وہ دوائیں دوں؟ کیا تم انہیں استعمال کرو گی؟ اس نے کلپنا کو بازوں میں اٹھا کر اسے سہلاتے ہوئے کہا، میری سہیلی، میری جان، داروغہ صاحب مجھے اپنے ہاتھوں سے دوا کھانے کے لیے دیں گے، کیا تم مجھے کھانے دے گی؟ اور اگر نہیں دے گی تو کیا کرے گی؟ اس نے میاؤں کہا اور اپنے جسم میں کھچاؤ پیدا کرنے لگی۔ کامنا نے کہا، دائی ماں، ادھر وہ ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، اسے لے آؤ، پھر میرے پاس آ کر اس پیالے کو میری طرف بڑھاتے ہوئے بولو کہ یہ دوا ہے اور مجھے کھا لینا چاہیے۔ دائی ماں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر وہی کیا جس کی ہدایت کی گئی تھی۔ وہ ایک پیالہ اٹھا کر لے آئی، اس کے سامنے پہنچ کر پیالے کو بڑھاتے ہوئے بولی، یہ دوا ہے، لو اسے پی لو۔ کامنا نے کہا، کلپنا، یہ داروغہ صاحب مجھے دوا دے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کلپنا کو چھوڑ دیا۔ اس نے یک بار کی چھلانگ لگائی، فضا میں جیسے پرواز کرتے ہوئی پیالے تک پہنچی، پنجہ مار کر اسے گرایا، پھر دوسری طرف فرش پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ پیالہ زمین پر گرا پڑا تھا، اس میں جو دوا تھی وہ فرش پر بہہ رہی تھی۔ داروغہ ٹھاکر گلاب سنگھ نے غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کلپنا کی طرف دیکھا، پھر کامنا سے جھنجھلا کر کہا، میں اس بلی کو گولی مار دوں گا۔ تعجب ہے، ایک ذرا سی دوا گرا دینے پر تم گولی مار دو گے؟ اس نے کون سا جرم کیا ہے؟ دائی ماں نے بڑی محنت سے یہ دوا تیار کی ہے، کہہ رہی تھی اسے برابر استعمال کرتی رہو گی تو بانجپن ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں سے ایک خوراک ضائع ہو چکی ہے، دوسری تیسری خوراک تو موجود ہے۔ اس نے پیالے کو اٹھا لیا، غصے سے کلپنا کی طرف دیکھا، پھر مٹکے کے پاس جا کر پیالے میں تھوڑا سا پانی لیا، اس پانی میں دوسری دوا کا سفوف حل کیا، پھر اسے لے کر کامنا کی طرف آنے لگا۔ اسی وقت کلپنا غرانے لگی، اپنے جسم میں کھچاؤ پیدا کرنے لگی۔ وہ ایک دم سے ٹھٹک کر بولا، دیکھو دیکھو، یہ پھر وہی حرکت کرنے والی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کامنا نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ٹھاکر، جانوروں کی حس ہم سے تیز ہوتی ہے، جس خطرے کو ہم سمجھ نہیں پاتے یہ فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ وہ بوڑھی دائی مجھے ایک ذرا اچھی نہیں لگی، میں کلپنا کی یہ حرکتیں دیکھنے کے بعد یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ دوا میرے لیے مناسب نہیں ہے، یا پھر اس میں ایسی کوئی بات ہے جسے کلپنا پسند نہیں کرتی، اور جب یہ پسند نہیں کرتی تو پھر میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ میں اسے استعمال نہیں کروں گی۔ وہ غصے میں آگے بڑھا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس کے بعد اور آگے بڑھ کر کچھ نہ بول سکا۔ کلپنا نے فوراً ہی چھلانگ لگائی تھی، فضا میں جیسے اڑتے ہوئے اس نے پیالے پر پنجہ مارا اور دوسری طرف فرش پر جا کر بیٹھ گئی۔ ٹھاکر گلاب سنگھ کے منہ سے گالیاں نکلنے لگی، وہ ایک دم سے اس کی طرف لپکا، مگر وہ کہاں ہاتھ آنے والی تھی، فوراً ہی پلٹ کر وہاں سے بھاگی۔ ٹھاکر نے فوراً ہی ہولسٹر کی طرف ہاتھ لے جا کر ریوالور نکالنا چاہا، مگر کامنا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹھاکر، میری کلپنا کو نقصان پہنچانے سے پہلے ایک بات سن لو۔ وہ جھنجھلا کر بولا، کیا ہے؟ میں ماں نہیں بننا چاہتی۔ وہ ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا، تعجب سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم بھی تو ہمیشہ یہی سمجھایا کرتے تھے، مجھ سے اولاد ہوگی تو وہ تمہاری بدنامی کا سبب ہوگی۔ تم نے مجھے دنیا والوں سے چھپا کر رکھا ہے، اولاد کا چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ میں تمہاری بات مانتی ہوں، جب دائی ماں کہہ چکی ہے کہ میں بانجھ ہوں،
ماں نہیں بن سکتی تو پھر ماں بننے کے لیے دوائیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بانجھ رہوں گی، غصہ تھوک دو۔ ٹھاکر گلاب سنگھ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا کہے۔ اس نے گرے ہوئے پیالے کو اور بہتی ہوئی دوا کو دیکھا۔ اگر وہ کہتا کہ بچے کی ضرورت ہے تو اب وہ بچے سے انکار کر رہی تھی، اور اگر وہ کہتا کہ ٹھیک ہے تم بانجھ رہو، بچے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ در حقیقت بانجھ کہاں تھی؟ وہ تو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور اس دوا کو استعمال کرانا لازمی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے پاس آ گیا، اس کے سرے پر بیٹھ کر سر جھکائے ہوئے بولا، پہلے میں غلطی پر تھا، تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو، میں تمہاری گود میں اپنی محبت کی نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ رات کو کلپنا سو جائے گی تو میں چپکے سے دوا بنا کر لاؤں گا، تم اسے پی لینا۔ میں اس دوا کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، میری کلپنا اسے دوبارہ گرا چکی ہے، ضرور اس میں کوئی بھید ہے۔ وہ پھر غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں تم سے دشمنی کر رہا ہوں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں؟ تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے، لیکن انجانے پن میں ایسا کر سکتے ہو۔ وہ بڑھیا کوئی غلط دوا دے سکتی ہے، بلکہ اس نے دی ہے۔ اس نے تیش میں آ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر تمام دواؤں کی پڑیاں دور پھینکتے ہوئے کہا، تم اور تمہاری بلی جہنم میں جاؤ، میں تمہاری بھلائی چاہتا تھا، تم میرے بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی، اچھا ہے نہ بنو۔ وہ تلملاتا رہا، غصہ دکھاتا رہا۔ وردی اتار کر اس نے دوسرا لباس پہنا۔ اس نے رات کو کھانے کے لیے پوچھا، اس نے چھڑک دیا۔ اس کے باوجود وہ کھانے کے برتن اٹھا کر اس کے پاس آئی، پھر کہا، تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی بھوکی رہوں گی، اب غصہ تھوک دو، آؤ کھا لو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک زور کی ٹھوکر کھانے کے برتنوں پر مار دی۔ وہ برتن دور تک اڑتے ہوئے گئے اور ادھر ادھر ہو گئے۔ کلپنا اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ داروغہ نے غصے سے جھنجھلا کر کہا، دیکھو اب کس طرح چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے، میں تم پر غصہ دکھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے تم پر ہاتھ بھی اٹھاؤں، لیکن وہ غرا کر مجھ پر حملہ نہیں کرے گی۔ جب یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتی اور دوا سے تمہیں بچانا چاہتی ہے تو میرے غصے اور میری مار سے بچانے کیوں نہیں آتی؟ یہ برا بھلا خوب سمجھتی ہے، شاید ہمارے رشتے اور ہماری محبت کو بھی سمجھتی ہے اور جانتی ہے کہ مرد اپنی عورت کو غصے میں مارتے ہیں تو اس مار میں پیار بھی ہوتا ہے۔ یہ بیچاری تمہارے خلاف نہیں ہے، یہ تو اس بوڑھی دائی ماں کے خلاف ہے، اس نے ضرور کوئی خطرہ محسوس کیا ہے، اسی لیے مجھے دوا پینے سے روک رہی ہے۔ اس نے حقارت سے کلپنا کو دیکھا، پھر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بڑی دیر تک جاگتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر اچانک ہی اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے محبت سے کامنا کو مخاطب کیا، میں تمہارے پاس رہ کر زیادہ دیر غصے میں نہیں رہ سکتا، تم میں جادو بھرا ہوا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں نادان نہیں ہوں، مگر ہاں مجھ میں جادو بھرا ہوا ہے، یہ جادو 9 ماہ کے بعد سر چڑھ کر بولے گا۔ دوسری شام وہ ڈیوٹی سے واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی مٹی کی ہانڈی تھی۔ اس ہانڈی کو کیلے کے پتے سے ڈھانپ کر لایا تھا۔ اس نے اوپر پہنچتے ہی کہا، بڑے مزیدار ربڑی لایا ہوں، کھاؤ گی تو انگلیاں چاٹتی رہ جاؤ گی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ کلپنا آہستہ آہستہ فرش پر چلتے ہوئے ایک طرف یوں جا رہی تھی جیسے اس ہانڈی پر چھلانگ لگانے کے لیے کوئی مناسب جگہ یا مناسب موقع دیکھ رہی ہو۔ داروغہ ٹھاکر گلاب سنگھ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اگر اس نے میری ہانڈی کو گرایا، ربڑی کو نقصان پہنچایا تو میں ٹھاکر غصہ نہ دکھاؤ، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ یہی کہ میں میٹھا نہیں کھاؤں گی، تم تو بڑے شوق سے کھایا کرتی ہو، لیکن ان حالات میں میٹھا کھانے سے اور متلی ہوتی ہے۔ وہ حیرانی سے بولا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہاری وہ دائمہ فراٹ ہے، اس نے مجھ سے اور تم سے غلط کہا ہے کہ میں ماں مرنے والی نہیں ہوں۔ آج صبح سے 3 بار متلی محسوس ہوئی، میں جو کھاتی ہوں الٹ کر باہر آ جاتا ہے، میرا سر چکرانے لگتا ہے، میں کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ یہ تمام آثار بتا رہے ہیں کہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس لیے ایسی چیزیں نہ لایا کرو۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا چھجے کے پاس گیا، پھر وہاں سے ہانڈی کو اٹھا کر زور سے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد پلٹ کر بولا، میں تمہارے لیے زہر لایا تھا، اچھا ہوا تم نے نہیں کھایا، اب تو تمہیں اطمینان ہو گیا۔ کامنا نے جواب میں کچھ نہیں کہا، اسے ہی کہنے اور بڑبڑاتے رہنے دیا تاکہ غبار نکل جائے۔ یوں بھی مرد کا غصہ گرجتے ہوئے بادل کی طرح ہوتا ہے جو بہت کم برستا ہے۔ اب تو ٹھاکر گلاب سنگھ کا یہ معمول بن گیا تھا، کبھی غصہ دکھاتا تھا اور کبھی نرم پڑ جاتا تھا۔ دوسرے تیسرے دن کامنا کے لیے کچھ کھانے کے لیے ضرور لاتا تھا اور کہتا تھا، تمہیں میٹھی چیزیں پسند نہیں ہیں تو آلو مسالے کی چاٹ کھا لو، دہی بڑے کھاؤ، میں تمہارے لیے بڑی محبت سے لایا ہوں۔ اب کامنا بھی صاف صاف کہنے لگی تھی،
میں تمہاری لائی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کروں گی. کلپنا کو یہ پسند نہیں ہے، جو اس سے پسند نہیں ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ جس پر اعتماد نہ کرے میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتی. تو پھر میرے پاس کیوں ہو؟ جاؤ اسی بلی کے ساتھ زندگی گزارو. تم میرے سب کچھ ہو. میں نے تمہیں جتنا چاہا ہے شاید کسی کو اتنی چاہت نہیں دی. اب تو تم میرے ہونے والے بچے کے باپ بھی ہو. میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی. میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا. کہاں جا سکو گے؟ کتنی دور جا سکو گے؟ میرا بچہ تمہارے انعام سے پرورش پاتا رہے گا. کہیں بھی جا کر دیکھ لو. اس رات ٹھاکر اپنے بستر پر گمسم لیٹا رہا. آنکھیں پھاڑے چھت کے ٹوٹے ہوئے حصے کو دیکھتا رہا جس کے آر پار آسمان دکھائی دے رہا تھا. وہ چپ چاپ اپنے جذبوں کو توڑ رہا تھا. کیا کامنا کو چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے. یہ مٹ جائے گی تو وہ ہونے والا بچہ بھی مٹ جائے گا. بدنامی کا خوف نہیں رہے گا. پہلے کی طرح عزت بنی رہے گی. لیکن نہیں، وہ کامنا کو مٹا نہیں سکتا تھا. کیا رنگ تھا، کیا روپ تھا کہ وہ کھنڈر اندر صبح لگتا تھا. اس کے بعد کوئی عورت دل کو بھاتی نہیں تھی، کسی پر دل نہیں آتا تھا. وہ 2-4 روز کے لیے پہلی پتنی کے پاس جاتا تو اپنا دل اور دماغ کامنا کے پاس ہی چھوڑ جاتا. خواہ وہ اپنی دھرم پتنی کے پاس رہے یا ڈیوٹی کے وقت کام زیادہ رہے، ہر کام میں کامنا یاد آتی رہتی تھی. وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا. اس حسین مجسمے کو توڑ نہیں سکتا تھا. کوئی چیز پسند اور وہ بگڑتی جا رہی ہو تو اسے توڑا نہیں جاتا، بس بگڑنے والی کی مرمت کی جاتی ہے. اسے تھوڑا سا نقصان پہنچایا جاتا ہے تاکہ اپنا بچاؤ ہو سکے. اور کامنا کو بس اتنا ہی نقصان پہنچانا تھا کہ وہ ماں نہ بن سکے. اس کے دماغ میں ایک ہی بات بسی ہوئی تھی کہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے. وہ پیدا ہوگا، دنیا میں آئے گا تو یہ باپ کی حیثیت سے اپنے بچے کو مار نہیں سکے گا، اس سے کسی طرح بھی دشمنی نہیں کر سکے گا. ہاں، پیدا ہونے سے پہلے کی بات اور ہے. جب قانونی طور پر منصوبہ بندی کے ذریعے اور غیر قانونی طور پر دواؤں کے ذریعے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے روکا جا سکتا ہے تو وہ اپنے ہونے والے بچے کو کیوں نہ روکتا. اس کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی. وہ جلد سے جلد یہ معاملہ ختم کرنا چاہتا تھا. جس بچے کی ضرورت نہ ہو اسے کسی طرح بھی روکا جا سکتا ہے، اور روکنے کے لیے فوری طور پر کوئی قدم اٹھانا ضروری تھا. اس نے اب تک جو اقدامات کیے تھے ان میں ناکام رہا تھا. اب کامنا کا سامنا کچھ یوں نظر آتا جیسے خطرے کا سگنل دکھائی دے رہا ہو. دوسری صبح وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے کھنڈر سے روانہ ہوا. راستے میں چنڈال چوکڑی کے 2 بدماش نظر آئے. انہوں نے جھک کر سلام کیا. اس نے جیپ روک کر اترتے ہوئے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ حضور، ہم پرسوں پورنیا گئے رہے. سیٹھ کیلاش چند کے ہاں ڈاکہ ڈالے رہے. اور بس دیکھنے سننے بھر کا سیٹ رہا. 2,000 نقد اور کچھ سونے کا زیور ہمارے ہاتھ لگا ہے. زیورات کی مالیت کیا ہوگی ہم ٹھیک سے کہہ نہیں سکتے. یہی کوئی 10 بھری سونا ہوئی گا. کسی نے تم لوگوں کو پہچانا تو نہیں؟ نہیں سرکار، ہم کونوں کچی گولی نہ ہی کھیلے تھے. اچھی بات ہے، تمام زیورات گلا دو. 8 بھری سونا میرے ہاں پہنچا دو. باقی سونا اور نقد رقم آپس میں بانٹ لو. جھگڑا نہ کرنا ورنہ ایک ایک کی چمڑی ادھیڑ ڈالوں گا. آپسی کے جھگڑے سے بات باہر جاتی ہے. وہ پلٹ کر جیپ کے پاس جانے لگا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا. سر گھما کر اس نے دونوں بدماشوں کو گہری نظروں سے دیکھا. وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے. ایک نے پوچھا، کہا ہوا سرکار، کونوں غلطی ہو گئی ہے؟ وہ قریب آ کر بولا، میں بہت پریشان ہوں، میرا ایک کام کر سکو گے؟ وہ دونوں جھک کر اس کے قدموں کو چھوتے ہوئے بولے، سرکار کے لیے جان حاضر ہے. کام بتائی دو. پھر سمجھو سرکار، کام ہوئی گوا. میرے اپنے گھر کا معاملہ ہے. پہلی بار تم لوگوں کو اپنے معاملے میں شریک کر رہا ہوں. بات تم دونوں تک رہے گی، کسی تیسرے کے کانوں تک نہ پہنچے. دونوں نے کان پکڑتے ہوئے کہا، نہیں پہنچے گی سرکار. داروغہ نے دور کھنڈر کی طرف دیکھا. وہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا. بیچ میں اونچی جھاڑیاں اور درخت تھے. پھر اس نے دونوں بدماشوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کامنا ماں بننے والی ہے لیکن میں باپ نہیں بننا چاہتا. وہ دونوں داروغہ صاحب کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے. وہ بتا رہا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش کو روکنے کے سلسلے میں کیا کچھ کر چکا ہے اور ناکام رہا ہے. کامنا بہت ہی ضدی ہے، اگر یوں ہی ناکامی رہی تو وہ ماں بن جائے گی. ایک نے پوچھا، ہم کا حکم دو، ہم کا کر سکتے ہیں؟ میں آج شام کو کھنڈر میں جاؤں گا. اسے بتاؤں گا کہ مجھے ایک کیس کے سلسلے میں منگلی گھاٹ کی طرف جانا ہے. رات کو واپس نہیں آؤں گا. وہ پھول سا چہرہ اور پتھر سا دل رکھنے والی عورت ہے. میرے بغیر کھنڈر میں رات گزار لیتی ہے. لیکن کل رات تم دونوں ڈاکو بن کر وہاں جاؤ گے. میں بتاؤں گا کہ کھنڈر کے اوپری حصے میں کہاں صندوق رکھا ہوا ہے اور اس صندوق میں کتنے زیورات اور نقد روپے ہیں.
کامنا کو یہی معلوم ہونا چاہیے کہ تم لوگ اسے لوٹنے آئے ہو، وہ تمام چیزیں لوٹ کر لے آنا، ایسے میں وہ راستہ روکنے کی ضرور کوشش کرے گی، جانتے ہو تم کیا کرو گے؟ وہ پھر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ داروغہ نے کہا، وہ میری عورت ہے، میں نہیں چاہتا کوئی اسے ہاتھ بھی لگائے، لیکن مجبوری کی حالت میں اس کی کمر پر ایک ایسی لات رسید کر سکتے ہو جس کے بعد وہ ماں بننے کے قابل نہ رہے، یا مناسب سمجھو تو اسے سیڑھی پر سے نیچے گرا دینا، کچھ چوٹیں آئیں گی، کوئی بات نہیں، اس کا علاج ہو جائے گا۔ دونوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم سمجھ گئے سرکار۔ وہ مطمئن ہو کر جیپ کی طرف جانے لگا، پھر اچانک ٹھٹک گیا۔ قریب ہی ایک جھاڑی میں ذرا ہلچل سی ہوئی تھی، کوئی چھپا ہوا تھا۔ اس نے ڈپٹ کر پوچھا، کون ہے؟ ادھر اس کا ہاتھ ہولسٹر پر گیا، ادھر جھاڑی میں سے کسی نے چھلانگ لگائی۔ دوسرے ہی لمحے وہ حیرت زدہ رہ گیا، پھر اس کے منہ سے گالیاں نکلنے لگیں۔ کلپنا وہاں چھپی ہوئی تھی اور اب چھلانگیں لگا کر جھاڑی سے نکلتے ہوئے کھنڈر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کامنا کے پاس جا کر چغلی کھائے گی اور اس کا سارا منصوبہ تشت ازبام ہو جائے گا۔ دوسرے ہی لمحے ریوالور اس کے ہاتھ میں آیا، پھر ایک فائر کی آواز دور سناٹے میں گونجتی چلی گئی۔ بھاگنے والی کلپنا اچانک ہی اچھل کر زمین پر گر پڑی اور تڑپ رہی تھی۔ اس کا نشان مشکل سے خطا ہوتا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے ادھر جانے لگا، اس کے پیچھے وہ چنڈال چوکڑی کے بدماش بھی دوڑتے ہوئے آئے، پھر کلپنا کے پاس آ کر روکے۔ اس وقت تک وہ سرد پڑ چکی تھی۔ ٹھاکر گلاب سنگھ اس کے سامنے اکڑوں بیٹھ گیا، اسے چھو کر اطمینان کرنے لگا۔ وہ مر چکی تھی، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، گہری سبز آنکھیں، بالکل کامنا جیسی آنکھیں۔ اگرچہ آنکھوں میں زندگی کی چمک نہیں رہی تھی، پھر بھی ٹھاکر کو جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے کلپنا کی آنکھوں کے پیچھے سے کامنا جھانک رہی ہے، اس واردات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دور کھنڈر کی جانب دیکھنے لگا۔ اب بھی وہ کھنڈر واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، بیچ میں گھنے درخت اور جھاڑیاں تھی، وہ کہیں کہیں سے جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا، اسے چپ چاپ اٹھا کر لے جاؤ اور دریا میں بہا دو، کامنا کو کسی طرح شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے مارا ہے۔ وہ حکم دے کر جیپ کی طرف آیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، پھر اسے ڈرائیو کرتا ہوا بستی کے تھانے میں پہنچ گیا۔ دیوالی کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، گھر آنگن کو سجایا جا رہا تھا۔ شام ہوتے ہی تمام گھروں کے اندر اور باہر دیے روشن ہونے والے تھے۔ رات کو آتش بازی قابل دید ہوتی تھی۔ عورت، مرد، بچے، بوڑھے سبھی اپنے اپنے طور پر خوشیاں منا رہے تھے۔ مردوں کی خوشی شراب نوشی میں تھی۔ دیوالی کی رات بڑے پیمانے پر جگہ جگہ جوا کھیلا جاتا تھا اور شراب پانی کی طرح بہائی جاتی تھی۔ ٹھاکر گلاب سنگھ پینے کا عادی نہیں تھا، کبھی دلائتی مل جاتی تو پی لیتا تھا، ورنہ سنگی ساتھیوں کے اصرار کرنے پر ہولی میں بھانگ اور دیوالی میں شراب سے شغل کر لیتا تھا۔ اس رات جب وہ کھنڈر پہنچا تو نشے میں دھت ہو رہا تھا۔ اسے دیوالی کے بہانے پینے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا نشے میں مست رہے گا تو کامنا کے سوالوں کا جواب ڈھٹائی سے دے سکے گا۔ وہ کلپنا کے متعلق سوال کرے گی، ادھر اس کی زبان لڑکھڑائے گی تو شبہ نہیں ہوگا، وہ سمجھے گی کہ نشے میں زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ وہ احتیاطاً ایک بوتل اور لے آیا تھا تاکہ نشہ کم پڑے تو تھوڑی تھوڑی پیتا رہے۔ شراب کا نشہ آدمی کو الو بنا دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے نشے میں نہیں ہے، یہ خوش فہمی اسے اور نشے میں مبتلا کرتی ہے۔ اس نے جیپ کو کھنڈر کے سائے میں اسی جگہ روکا جہاں ہمیشہ روکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جگہ کو سمجھ رہا ہے، تبھی تو ڈرائیو کرتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ اس نے جیپ کی لائٹ آف کی، چابی نکالی، اسے جیب میں رکھا، پھر شراب کی بوتل لے کر جیپ سے باہر آیا، لڑکھڑاتے ہوئے گنگناتے ہوئے سیڑھی کی طرف جانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ سب کچھ سمجھ رہا ہے، تبھی تو اس نے پورے دھیان سے لائٹ کو آف کیا اور چابی جیب میں رکھی، اور اب سیڑھی کی طرف جا رہا ہے اور اسی طرح سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گئے، مگر نصف سینے تک پہنچ کر وہ لڑکھڑایا۔ کامنا تیزی سے چلتی ہوئی آئی، پھر اس کے ہاتھ کو تھام کر بولی، اتنی زیادہ کیوں پی لیتے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے اٹھتے ہوئے بولا، میں نشے میں نہیں ہوں، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا، ذرا ڈگمگایا، پھر سنبھل گیا، سینے پر چڑھتے ہوئے بولا، دیکھو میں خود چل رہا ہوں۔ وہ اوپر پہنچ گیا، اپنی وردی اتارنے لگا۔ یہ بات دماغ میں گونج رہی تھی کہ کامنا اس سے کلپنا کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہی۔ کیوں نہیں کہہ رہی؟ وہ خاموش تھی۔ اس نے لباس بدلنے کے لیے اسے دھوتی لا کر دی، اس کی وردی لے جا کر کھونٹی سے لٹکائی، لیکن ہولسٹر کو کھونٹی سے نہیں لٹکایا۔ پہلے کنکھیوں سے داروغہ کی طرف دیکھا، وہ مستی میں گنگنا رہا تھا اور بوتل کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ کم ظرف ہوتے ہیں جو تھوڑی سی پی کر بہک جاتے ہیں، میں پیتا چلا جاتا ہوں اور اپنے ہوش میں رہتا ہوں، ابھی مجھے تمام پروگرام یاد ہیں،
کل میں منگلی گھاٹ جا رہا ہوں۔ وہ بڑبڑا رہا تھا اور کامنا ریوالور کے چیمبر کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں 5 گولیاں تھا، جبکہ وہ روزانہ اسے پوری طرح لوڈ کر کے لے جاتا تھا۔ آج اس چیمبر میں 1 گولی کم تھی۔ اس نے ریوالور کو پہلے کی طرح ہولسٹر میں رکھا، پھر اسے کھونٹی سے لٹکاتے ہوئے پوچھا، کیا آج کسی مجرم کا پیچھا کیا تھا؟ وہ جھومتے ہوئے بولا، ارے نہیں، کس کا پیچھا کرنا ہے؟ کیوں پیچھا کرنا ہے؟ ہماری ڈیوٹی بھی عجیب ہے، ہم پولیس والوں کے لیے کوئی تہوار نہیں ہوتا، ہولی ہو دیوالی ہو ڈیوٹی پر رہنا پڑتا ہے، مگر آج کوئی ایسا کیس نہیں تھا۔ کامنا اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کوئی کیس نہ ہو، کسی مجرم کا پیچھا نہ کرنا ہو، تب بھی ریوالور سے گولی چل پڑتی ہے۔ آخر تم نے اسے گولی مار دی؟ ہاں، وہ ذلیل کمینی۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، چونک کر اسے دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے بولا، تم میرے اندر کی بات باہر لانا چاہتی ہو، مجھے الو سمجھتی ہو، میں نشے میں نہیں ہوں۔ وہ دانت پیس کر بولی، آخر تم نے اسے مار ہی ڈالا۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ کیا تم مجھے کتے بلیاں مارنے والا سپاہی سمجھتی ہو؟ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے میری بلی کو مار ڈالا ہے، میں نے اب تک کلپنا کا نام بھی نہیں لیا۔ وہ گڑبڑا گیا، پھر اس نے کہا، تو تم کسے مار ڈالنے کی بات کر رہی تھی؟ میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی، پتہ نہیں تم نشے میں کیا سن رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے پیچھے گیا، تم جھوٹ کہتی ہو، تم نے ابھی کہا تھا میں نے اسے مار ڈالا ہے، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ میں نے کہا نا تم بہت زیادہ نشے میں ہو، میں بھلا کیا الزام لگاؤں گی جبکہ کلپنا زندہ ہے۔ وہ ایک دم سے چونک کر ساکت ہو گیا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے کامنا کو دیکھنے لگا، پھر اس نے بے یقینی سے پلٹ کر ٹب کی طرف دیکھا جہاں کلپنا اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ ٹب خالی تھا۔ اس کا بچہ کامنا کے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، کہاں ہے کلپنا؟ تمہارے آنے سے ذرا پہلے ہی ایک چوہے کے پیچھے دوڑتی ہوئی گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ کیسے بچ گئی۔ وہ یا تو بہت نشے میں ہے، کامنا کی باتوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہا، وہ کچھ کہہ رہی ہے، یہ کچھ سمجھ رہا ہے، یا پھر وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی، یہ کچھ بھی نہیں سن رہا۔ در و دیوار گھوم رہے ہیں۔ تم جھوٹ بولتی ہو، کامنا نے چبھتے ہوئے پوچھا، سچ کیا ہے؟ وہ کچھ نہ کہہ سکا، پھر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی بوتل ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ بستر پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ تب کامنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے دل کو سمجھا رہی تھی، کلپنا جہاں بھی گئی یہ ضرور واپس آئے گی، مگر صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام ہو گئی، اس کا دل ڈوبنے لگا، طرح طرح کے شک و شبہات دل میں دماغ میں جڑیں پکڑنے لگے۔ انسانوں کی دنیا میں جس نے اس سے سچی محبت کی تھی وہ ایک بلی تھی، ایک بہت مضبوط ڈھال بھی تھی۔ اس کی موجودگی میں ٹھاکر گلاب سنگھ کا کوئی حربہ کام نہیں آیا تھا۔ اب وہ راستے سے ہٹ گئی تھی یا ہٹا دی گئی تھی، اور ہٹانے والا وہی ہو سکتا تھا جو اسے اپنے راستے کی دیوار سمجھتا تھا۔ وہ ٹھاکر گلاب سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی، تو تم نے اسے مار ڈالا؟ وہ مدہوش پڑا ہوا تھا، اسے اپنی خبر نہیں تھی۔ کامنا نے بستر کے پاس آ کر اسے سیدھا کیا، اوپر کی طرف کھینچ کر تکیے پر سر رکھا، اسے سیدھی طرح لٹا دیا۔ وہ نشے کی حالت میں اوں آ کہتا رہا، اس سے زیادہ اس میں سکت نہیں رہی تھی۔ وہ وہاں سے چلتے ہوئے لکڑی کے صندوق کے پاس آئی، اس میں کپڑے، زیورات اور نقد روپے رکھے ہوئے تھے۔ کپڑوں کی تہہ میں ایک لفافہ رکھا ہوا تھا، اس نے لفافے کو نکال لیا، لالٹین کی رو تیز کی، پھر اسے کھول کر اس میں سے طے کیا ہوا ایک خط نکالا۔ ٹھاکر گلاب سنگھ نے وہ خط 2 ماہ پہلے اپنی پہلی دھرم پتنی کو لکھا تھا، لیکن وہ خط پوسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ شاید اس نے یہ سوچ کر جیب میں رکھا ہو کہ دوسرے دن ڈاک سے روانہ کر دے گا، لیکن کامنا کی عادت تھی جب بھی داروغہ آتا تھا اپنی وردی اتار کر رات کو سو جاتا تھا تو وہ اس کی جیبوں کی تلاشی لیتی تھی۔ ایسے ہی وقت وہ خط اس کے ہاتھ لگ گیا۔ بعد میں ٹھاکر نے پوچھا تھا، میرا خط کہاں ہے؟ میں نے اسے جیب میں رکھا تھا۔ کامنا نے انجان بن کر کہا، مجھے کیا معلوم کون سا خط ہے؟ کیا میں تمہاری جیبوں کی تلاشی لیتی ہوں؟ ذرا دماغ پر زور ڈالو، ہو سکتا ہے جہاں تم نے خط لکھا ہو وہیں زمین کی دراز میں اسے بھول گئے ہو۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ خط کامنا کے پاس محفوظ تھا، اس نے اسے کھول کر ایک بار پھر پڑھا۔ ٹھاکر گلاب سنگھ نے اپنی پہلی دھرم پتنی کو لکھا تھا، میری پیاری لکشمی، تمہارا خط ملا، یہ تم نے کیا لکھ دیا کہ میں خشکی باغ میں کسی رکھیل کے ساتھ رہتا ہوں؟ رام رام، ایسا تو وہ کرتے ہیں جنہیں تمہاری جیسی محبت کرنے والی وفادار بیوی نہیں ملتی۔ تمہارے ہوتے ہوئے میں ایسا سوچنا بھی پاپ سمجھتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے تم اپنے پتی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ یہاں خشکی باغ میں آ کر کسی وقت بھی دیکھ سکتی ہو، میں تھانے میں رہتا ہوں۔
اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا کوارٹر ہے، وہاں میرا سامان ہے، وہیں میں رات گزارتا ہوں۔ پتہ نہیں کس نے تمہیں بہکا دیا ہے، ذرا عقل سے سوچو، میں تھانے سے اتنی دور دریا کے کنارے کسی کھنڈر میں رہ سکتا ہوں؟ وہ کھنڈر مسان گھاٹ کے پاس ہے، بہت ہی ویران اور ہیبت ناک ہے۔ بستی کے لوگ دن کے وقت بھی ادھر سے نہیں گزرتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں انہوں نے چاندنی رات میں ایک چڑیل کو وہاں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو میں کسی چڑیل کے ساتھ کھنڈر میں رہتا ہوں؟ لکشمی، میں کئی مہینوں سے یہ بات نوٹ کر رہا ہوں کہ میرے بچے مجھ سے دور دور رہنے لگے ہیں۔ تم نے ان کے دلوں میں باپ کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں بہکاتی ہو کہ میں انہیں چھوڑ کر کسی دوسری عورت کے پاس جاتا ہوں یا میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرے لیے یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ میرے بچے مجھے برا سمجھنے لگیں۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اتنی بڑی دنیا میں ہماری اولاد ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، ہماری محبت کی سب سے مضبوط زنجیریں ہیں۔ اگر یہ پیارے پیارے معصوم بچے نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے میں بہک جاتا، کسی دوسری عورت سے اپنی اولاد کی خواہش کرتا، لیکن مجھے بھگوان نے سب کچھ دیا ہے، میں کیوں کسی عورت سے تعلق رکھوں گا؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ میں دوسروں کی طرح بہکتا ہوں، کسی سے رشتہ جوڑ لیتا ہوں، تب بھی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے کسی دوسری ستیلی اولاد پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ کہیں تم سچ نہ سمجھ لینا کہ میں نے واقعی کسی سے رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ بھئی، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے تم سے اور اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے کہ مجھ سے کبھی کوئی بھول چوک ہوئی؟ ایسی بھول کے نتیجے میں کسی عورت نے میرے بچے کی ماں بننے کا دعویٰ کیا تو میں شرم سے مر جاؤں گا۔ سچ کہتا ہوں، اسی وقت اپنی جان دے دوں گا، آتم ہتیا کر لوں گا۔ اس تھوڑے لکھے کو بہت سمجھو، میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا۔ وقت آنے پر ثابت کر دوں گا کہ زبان کا دھنی ہوں یا اور کیا لکھوں۔ تمہارا اور صرف تمہارا، ٹھاکر گلاب سنگھ۔ اس خط میں تاریخ نہیں لکھی ہوئی تھی، یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ 2 ماہ پہلے لکھا گیا یا 2 دن پہلے۔ بہرحال وہ جب بھی لکھا گیا ہو اسے پوسٹ کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، تبھی وہ ٹھاکر گلاب سنگھ کی جیب میں رہ گیا تھا۔ کامران نے اس خط کو طے کر کے لفافے میں رکھا، پھر اس لفافے کو وردی کی اوپری جیب میں رکھ دیا۔ دور بستی میں دیوالی منائی جا رہی تھی، گھر آنگنوں میں دیے جھلملا رہے تھے، ان کی روشنی کھنڈر تک نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن پٹاخوں کی آوازیں رہ رہ کر سنائی دیتی تھیں۔ اس نے ہولسٹر سے ریوالور کو نکال لیا۔ بلی کا بچہ اپنی کمزور سی آواز میں میاؤں میاؤں کر رہا تھا، بستر سے اتر کر اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بستر پر آئی، پھر اپنے محبوب پتی کے برابر لیٹ گئی، ریوالور کے دستے کو ساڑی کے آنچل سے تھام لیا، اس کی نال کنپٹی پر رکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں بولی، میرے پتی دیو، دنیا میں کوئی دیہوکل نہیں ہوتا، اگر ہو تو موت اسے ایک چٹکی میں اڑا دیتی ہے۔ وہ خراٹے لے رہا تھا۔ اگر اٹھ سکتے ہو تو آنکھیں کھول لو، ورنہ آنکھیں بند ہیں، بند ہی رہیں گی۔ ابھی یہ ریوالور میرے ہاتھ میں ہے، تھوڑی دیر بعد تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ خط تمہاری وردی کی جیب میں رہے گا۔ وہ خط بتائے گا کہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کیوں ہو گئیں۔ میں تمہیں عزت کی موت مار رہی ہوں، ایک غیرت مند باپ کی حیثیت سے تمہارا خاتمہ ہو رہا ہے۔ تمہیں یہ خبر ملی تھی کہ میرے بچے کے باپ بننے والے ہو، اور تم زبان کے دھنی نکلے۔ خط میں جو لکھا اس پر عمل کیا۔ تمہارا وہ خط میرے ہونے والے بچے کے لیے ایک سند ہے۔ وہ خط ثابت کرتا ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تم نہیں رہوگے تو کیا ہوا، تمہارا نام میرے بچے کے ساتھ زندہ رہے گا۔ آدمی کو نام کمانا ہے، اور تم اپنی پہلی بیوی کے بچوں کے ساتھ اور میرے بچے کے ساتھ نام کما کر جا رہے ہو۔ وہ رونے لگتی، سسکتے ہوئے کہنے لگی، میرے پتی، میرے محبوب، میں رو رہی ہوں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک عورت جو بار بار اپنے مرد کے ہاتھوں مکمل ہونا چاہتی ہے اور بار بار ٹوٹنے لگتی ہے اور ٹوٹ ٹوٹ کر رونے لگتی ہے تو اس کے آنسو سچے ہوتے ہیں۔ میرا دل جانتا ہے کہ میں صرف اپنے بچے کی حفاظت کر رہی ہوں، اور میرا بھگوان جانتا ہے کہ میں تمہیں نہیں مار رہی ہوں، میں تمہیں کبھی مار ہی نہیں سکتی، میں تو صرف ایک چھلپٹیے کو ختم کر رہی ہوں۔ ٹھائیں! اچانک کی چھت کے شگاف کی طرف سے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی۔ نیل کنٹھ جانے پر پھر کب چلا آیا تھا، چھت پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ آنے والے بچے کے لیے مبارک ثابت ہو رہا تھا۔